अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। शुरू करते हैं आज की कहानी। मेरा माथा कार के डैशबोर्ड से टकराया है और तुम रोड पर खड़े कार को घूर रहे हो। अली, कुछ तो करो। हुरैन ने कार का दरवाज़ा खोलते हुए सर सहलाकर कहा। तुम्हें अपने माथे की पड़ी है हुरैन। यहाँ कार दरख्त से टकराकर ख़राब हो गई है और तूफ़ानी बारिश की मेरा मोबाइल भी भीग कर बंद हो गया है। अब हम क्या करेंगे? अली ने परेशानी से बाल नोचते हुए कहा। तो इसमें इतना परेशान होने वाली क्या बात है? हम पैदल चल लेते हैं। वैसे भी तुम 25 साल के हो गए हो और मैं 22 साल की। हम कोई बच्चे तो नहीं जो रोड पर गुम हो जाएंगे। हुरैन ने मुस्कुराते हुए कंधे उचकाए। तुम वाकई पागल हो हुरैन। आज तुम्हारी शादी है, बारात घर पर आने वाली होगी और दुल्हन यहाँ मेरे साथ रोड पर खड़ी है। ताया जान और मेरे अम्मी अब्बू क्या सोचेंगे? अली ने गुस्से को कंट्रोल करते हुए कहा। सोचते तो जो सोचते हैं। वैसे भी वो लड़का मुझे कुछ खास पसंद नहीं था। तुम बस मेरी टेंशन कम करो और मुझे यहाँ से निकालो। हुरैन ने अपने गीले बाल समेटते हुए कहा। मैं तुम्हारा बचपन का दोस्त हूँ, इसलिए तुम्हारे सारे नखरे उठाता हूँ, वरना कोई और होता तो तुम्हें यहीं छोड़कर चला जाता। अब चलो मेरे साथ। यहाँ इस पुराने कैबिन में हम तूफान से बच सकते हैं। जल्दी अंदर आओ हुरैन। अली ने उसका हाथ पकड़कर अंदर खींचते हुए कहा। वाह अली, तुमने तो मेरी शादी के दिन मुझे एडवेंचर ट्रिप पर ला खड़ा किया है। बचपन से तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो और हमेशा मेरे सारे मसले हल करते हो। आज देखते हैं तुम मुझे इस मुसीबत से कैसे निकालते हो। हुरैन ने हंसते हुए कहा। तुम यतीम हो। ताया जान ने तुम्हें बेटियों की तरह पाला है, लेकिन आज अगर हम वक्त पर घर ना पहुंचे तो वो मुझे कच्चा चबा जाएंगे। और मेरे वालिदैन का तो तुम सोचो ही मत। वो वैसे ही मुझ पर जल्दी गुस्सा करते हैं। अली ने सर पकड़कर जमीन पर बैठते हुए कहा। तुम इतने सेंसिबल क्यों बन रहे हो अली? हम दोनों की हमेशा से इतनी अच्छी दोस्ती है। तुम मुझसे हर बात शेयर करके रिलैक्स हो जाते हो। आज भी कुछ अच्छा सोचो और मुझे बताओ, हम यहाँ से कैसे निकलेंगे? हुरैन ने उसके पास बैठते हुए कहा। मेरी तो मत मारी गई थी जो तुम्हें पार्लर ले जाने की जिम्मेदारी ली। अब चुप करके बैठो, तूफान रुकते ही कोई कैब या लिफ्ट लेकर सीधा घर चलेंगे। अली ने उसकी तरफ देखे बगैर कहा। ठीक है, मैं चुप हो जाती हूँ, लेकिन याद रखना, आधी रात को घर जाकर जो भी तूफान आएगा उसका सामना हम दोनों मिलकर करेंगे। हुरैन ने संजीदगी से जवाब दिया। और फिर कुछ देर बाद तूफान थमने पर वो दोनों सड़क पर आ गए। ओ भाईजान, जरा कार रोकना, हमें शहर तक जाना है। अली ने एक आती हुई गाड़ी को हाथ का इशारा करते हुए कहा। इतनी रात को आप दोनों इस सुनसान रोड पर क्या कर रहे हैं? बेटा, ये कोई शरीफों के घूमने का वक्त तो नहीं? बाबा दीन ने गाड़ी रोककर इंतहाई संजीदगी और शक से पूछा। चचा, हमारी कार वहां दरख्त से टकराकर खराब हो गई है और फोन भी बंद है। मेहरबानी करके हमें शहर तक छोड़ दें, हमारे घर वाले बहुत परेशान होंगे। अली ने मिन्नत भरे लहजे में कहा। चलो बैठ जाओ, लेकिन आजकल का ज़माना बहुत ख़राब है, बच्चों को इस तरह रात में सफ़र नहीं करना चाहिए। बाबा दीन ने दरवाज़ा खोलते हुए नसीहत की। ये बाबा जी तो मेरे ताया जान से भी ज़्यादा गुस्से वाले लग रहे हैं। अली, तुमने किस मुसीबत में फंसा दिया? हुरैन ने धीरे से सरगोशी की। चुप करके बैठ जा हुरैन, वो हमारी मदद कर रहे हैं। तुम्हें तो हर वक्त मजाक सूझता है। अली ने उसे घूरते हुए कहा। क्या खुसर फुसर कर रहे हो तुम दोनों? कोई मसला है तो मुझे बताओ, मैं सीधा पुलिस स्टेशन गाड़ी ले चलता हूँ। बाबा दीन ने शीशे से पीछे देखते हुए सख्ती से कहा। नहीं चचा, कोई मसला नहीं है, ये तो बस मेरी कज़न है, ज़रा डर गई है अंधेरे से। आप बस हमें जल्दी से घर पहुंचा दें। अली ने जल्दी से बात बनाई। हाँ चचा जी, मैं तो बहुत डरपोक हूँ, मुझे तो अंधेरे से भी डर लगता है। आप जल्दी से गाड़ी भगाएं। हुरैन ने मासूमियत से कहा। तुम वाकई किसी दिन मुझे पागल खाने पहुंचाकर दम लोगी हुरैन। खैर, ये रहा हमारा घर चचा, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें बहिफाजत यहाँ तक पहुंचा दिया। अली ने कुछ देर बाद गाड़ी से उतरते हुए कहा। जीते रहो बेटा, जाओ जल्दी से अंदर जाओ, तुम्हारे माँ बाप तुम्हारा रास्ता देख रहे होंगे। बाबा दीन ने गाड़ी आगे बढ़ाते हुए कहा।
علی مجھے اب تھوڑا ڈر لگ رہا ہے. گھر کے باہر اتنی خاموشی کیوں ہے؟ کہیں سب لوگ سو تو نہیں گئے؟ حرین نے گیٹ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا. بارات کے دن کوئی کیسے سو سکتا ہے حرین؟ ضرور اندر کوئی بہت بڑا ہنگامہ ہو رہا ہوگا. تم بس میرے پیچھے پیچھے رہنا. علی نے گیٹ کو دھکا دیتے ہوئے کہا. تم ہمیشہ مجھے اپنے پیچھے چھپاتے ہو، لیکن آج میں تمہارے ساتھ کھڑی ہوں گی، چاہے جو بھی ہو جائے. حرین نے مضبوطی سے کہا. تمہاری یہی باتیں تو مجھے ریلیکس کرتی ہیں حرین. چلو اب اندر چلیں اور اس طوفان کا سامنا کریں. علی نے لمبا سانس لیتے ہوئے کہا. طوفان تو اب آئے گا علی. تم دونوں اتنی رات کے کہاں سے یہ سب کر کے آ رہے ہو؟ تایا جان کی گرجدار آواز صحن میں گونجی. اتنی رات کا آ رہے ہو؟ اور یہ کیا حلیہ بنایا ہوا ہے؟ کہاں تھے تم دونوں؟ تایا جان کی گرجدار آواز پورے ڈرائنگ روم سے گونجی. جیسے ہی علی اور حرین اندر داخل ہوئے. تایا جان بارش کی وجہ سے کار سلپ ہو کر درخت سے ٹکرا گئی تھی اور خراب ہو گئی تھی. ہمارے موبائل بھیگنے کی وجہ سے بند ہو گئے تھے. کوئی کیب یا ٹرانسپورٹ بھی نہیں ملی، اس لیے ہم کسی کو اطلاع نہیں دے سکے. علی نے آگے بڑھ کر اپنی صفائی پیش کی، مگر اس کی آواز میں تھکاوٹ تھی. تم دونوں نے ہماری عزت مٹی میں ملا دی ہے. بارات والے دلہن کا انتظار کر کے واپس چلے گئے. اب ہم دنیا کو کیا منہ دکھائیں گے؟ تائی جان روتے ہوئے صوفے پر گر پڑی. تائی جان، ہمارا یقین کریں، ہم سچ بول رہے ہیں. ہم جان بوجھ کر تھوڑی لیٹ ہوئے ہیں. حرین نے روتے ہوئے ان کے پاس بیٹھنے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے اسے پیچھے دھکیل دیا. بیٹا، تم نے تو ہمارا سر جھکا دیا. لوگ کیا کیا باتیں کر رہے ہیں، تمہارے ابو بھی صدمے میں ہیں. وہ تو تم سے بات بھی نہیں کرنا چاہتے. علی کی والدہ نے دوپٹے سے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا. تو علی نے شدید دکھ اور تکلیف سے اپنی ماں اور خاموش بیٹھے والد کو دیکھا. امی ابو، آپ لوگ بھی مجھ پر اعتبار نہیں کر رہے. اپنے سگے بیٹے کو لوگوں کی باتوں میں آ کر غلط سمجھ رہے ہیں. آپ کو لگتا ہے میں ایسا کچھ کر سکتا ہوں؟ علی نے بوجھل آواز میں کہا تو اس کا دل کٹ رہا تھا کہ اپنی ہی اس پر شک کر رہے ہیں. غلطی یہ ہے کہ وہ تمہارے ساتھ اتنی رات تک غائب رہی. اب اس سے کون شادی کرے گا؟ تم نے اس یتیم لڑکی کی زندگی بھی برباد کر دی. علی کے والد نے غصے اور دکھ سے پہلی بار زبان کھولی. بس کر دو اور اسی وقت دونوں اس گھر سے نکل جاؤ. مجھے مزید کوئی بات نہیں سننی. تایا جان نے ہاتھ اٹھا کر انہیں دروازے کا راستہ دکھایا. آپ لوگ بنا سوچے سمجھے اتنا بڑا فیصلہ کیسے کر سکتے ہیں؟ حرین کی کیا غلطی ہے اس میں جو اسے گھر سے نکال رہے ہیں؟ علی نے گھر والوں کے سامنے کھڑے ہو کر مضبوط لہجے میں کہا، حالانکہ وہ اندر سے ٹوٹ چکا تھا. اگر آپ لوگوں کو اس کی عزت کی اتنی ہی فکر ہے تو میں ابھی اور اسی وقت حرین سے نکاح کرتا ہوں. بلائیں قاری صاحب کو. علی کے اس اعلان پر پورے کمرے میں سناٹا چھا گیا. علی، تم یہ کیا کہہ رہے ہو؟ ہوش میں تو ہو تم؟ تم نے تو کہا تھا کہ ہم دوست ہیں. حرین نے حیرانگی سے علی کو دیکھا اور اس کا بازو پکڑا. میں بالکل ہوش میں ہوں اور یہی آخری حل ہے. تم مجھ پر بھروسہ رکھو، میں تمہیں تنہا نہیں چھوڑوں گا. علی نے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا، اور کچھ ہی دیر میں محلے کی مسجد سے قاری صاحب کو بلا لیا گیا. نکاح کے بول پڑے جا چکے ہیں. اب آپ دونوں میاں بیوی ہیں. اللہ آپ کو خوش رکھے. قاری صاحب نے دعا مانگنے کے بعد علی اور حرین کی طرف دیکھ کر کہا تو تایا جان نے منہ پھیر لیا. چلو حرین، اب ہمیں یہاں سے چلنا چاہیے. ان لوگوں کو ہماری کوئی ضرورت نہیں. علی نے حرین کا ہاتھ پکڑا جو ابھی تک سکتے میں تھی. ہم کہاں جائیں گے علی؟ ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے اور رات بھی اتنی ہو گئی ہے. حرین نے آنسو صاف کیے اور ڈرتے ہوئے پوچھا. میرا فلیٹ ہے، ہم وہاں رہیں گے. تم بس مجھ پر بھروسہ رکھو، ہم مل کر یہ وقت بھی گزار لیں گے. علی نے اسے دلاسا دیا اور اسے لے کر گھر کے دروازے سے باہر نکل گیا. یہ میرا چھوٹا سا فلیٹ ہے، امید ہے تمہیں پسند آئے گا. علی نے دروازہ کھولتے ہوئے حرین سے کہا. واہ علی، تم نے تو اسے کافی صاف ستھرا رکھا ہوا ہے. مجھے لگا تھا کسی کباڑ خانے میں آؤں گی. تم لڑکے اتنے سلیقے والے کب سے ہو گئے؟ حرین نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا. میں تمہاری طرح لاپرواہ نہیں ہوں محترمہ، میں اپنی چیزوں کا خیال رکھنا جانتا ہوں. علی نے جواب دیا. ویسے تم نے مجھے بچانے کے لیے اپنی زندگی داؤ پر لگا دی. تم واقعی بہت اچھے دوست ہو علی.
میں تمہارا یہ احسان کبھی نہیں بھولوں گی۔ حرین نے شکر گزاری سے کہا، دوست ہی تو دوست کے کام آتا ہے۔ اب تم جا کر آرام کرو، صبح اٹھ کر کچھ سوچتے ہیں کہ آگے کیا کرنا ہے۔ علی نے اسے بیڈ روم کی طرف جانے کا اشارہ کیا۔ مجھے نیند نہیں آ رہی علی، میرے دماغ میں تایا جان اور خاص طور پر تمہارے امی ابو کی باتیں گھوم رہی ہیں، وہ ہم سے کتنے ناراض ہیں۔ حرین نے کچن میں پانی پیتے ہوئے علی سے کہا، میں بھی یہی سوچ رہا تھا کہ اپنوں کا اعتبار اٹھ جائے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے، انسان اندر سے ٹوٹ جاتا ہے۔ علی نے جواب دیا، مجھے پتا ہے تم اندر سے بہت دکھی ہو، مجھ سے اپنا بوجھ بانٹ لو، تم ریلیکس ہو جاؤ گے، ہم تو ہر بات شیئر کرتے ہیں نا۔ حرین نے اسے دلاسا دیا، تم صحیح کہتی ہو، امی ابو کی نظروں میں وہ شک مجھے اندر سے کھا رہا ہے، انہیں مجھ پر ذرا بھی اعتبار نہیں تھا۔ علی نے گہرا سانس لے کر کہا، فکر نہ کرو، ہم مل کر ان کا یقین واپس جیت لیں گے، اور وہ وقت دور نہیں جب وہ ہمیں خود واپس لینے آئیں گے۔ حرین نے تسلی دی۔ صبح سویرے دروازے پر دستک ہوئی تو علی کا دوست ساتھ سامنے کھڑا تھا۔ بھائی یہ کیا ماجرا ہے؟ تم نے راتوں رات شادی کر لی اور مجھے بلایا تک نہیں، یہ تم نے مجھ سے کیسی دوستی نبھائی ہے؟ سعد نے اندر آتے ہی پوچھا۔ چپ کر جاؤ، اسے نیند آ رہی ہے، وہ کل سے بہت پریشان ہے، میں تمہیں ساری بات سمجھاتا ہوں، تم بس شور مت مچاؤ۔ علی نے سعد کو خاموش کروایا۔ علی یہ تمہارا دوست ہے یا کوئی لاؤڈ سپیکر؟ صبح صبح شروع ہو گیا ہے، میری ساری نیند خراب کر دی۔ حرین نے آنکھیں ملتے ہوئے اٹھ کر کہا، بھابی جی میں سعد ہوں، علی کا جگری دوست، اور آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، آپ کا حکم سر آنکھوں پر۔ سعد نے ہنستے ہوئے کہا تو حرین کے چہرے پر بھی مسکراہٹ آ گئی۔ سعد یہ سب بہت اچانک ہوا، مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ امی ابو کو کیسے مناؤں، وہ اعتبار نہیں کر رہے۔ علی نے کہا، وقت ہر زخم بھر دیتا ہے، انہیں تھوڑا وقت دو، وہ سچ جان لیں گے۔ سعد نے تسلی دی، وہ بارات والے زہر اگل رہے ہوں گے، مجھے ان کا سوچ کر ڈر لگ رہا ہے۔ حرین نے پریشانی ظاہر کی، ہمیں ان کا منہ بند کرنا ہوگا ورنہ میرے والدین تکلیف میں رہیں گے۔ علی نے جواب دیا۔ کچن سے بو آئی تو علی نے پوچھا، یہ تم نے انڈے کا کیا حشر کر دیا ہے حرین؟ میں نے پوری کوشش کی تھی، یہ انڈا ہی خراب نکلا جس نے جلنے کا فیصلہ کر لیا۔ حرین نے جواب دیا، تم رہنے دو، میں ناشتہ بناتا ہوں ورنہ تم فلیٹ جلا دو گی۔ علی نے کہا، چلو اسی بہانے مجھے تمہارے ہاتھ کا ناشتہ نصیب ہوگا، تم سچ میں کام کے بندے ہو۔ حرین نے ہنستے ہوئے کہا، میری خوبیوں کا فائدہ اٹھاتی رہو اور خود کچھ مت سیکھنا۔ علی نے جواب دیا۔ اسی دوران زارا کی کال آئی۔ ہیلو علی بھائی، آپ اور حرین کیسے ہیں؟ زارا نے پوچھا۔ ہم ٹھیک ہیں، گھر میں سب کیسے ہیں؟ امی ابو پریشان تو نہیں؟ علی نے دریافت کیا۔ گھر میں سب پریشان ہیں، تایا جان لڑکے والوں کی باتوں میں آ کر غصے میں ہیں اور امی ابو رو رہے ہیں، زارا نے بتایا۔ زارا تم پریشان مت ہو، ہم جلد حل نکال لیں گے، تم بس امی ابو کا خیال رکھنا۔ حرین نے فون پر کہا، میں جلد چھپ کر آپ سے ملنے آؤں گی اور سب بتاؤں گی۔ زارا نے فون رکھتے ہوئے کہا، تمہارا بخار سے برا حال ہے حرین، تم نے مجھے رات کو کیوں نہیں بتایا؟ علی نے پوچھا، تم پہلے ہی اتنے پریشانی میں ہو، میں تمہیں مزید پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی، بس تھوڑی تھکاوٹ تھی، سوچا ٹھیک ہو جائے گی۔ حرین نے کمزور آواز میں کہا، تم پاگل ہو، تم میری سب سے اچھی دوست ہو اور اب بیوی بھی، تمہاری تکلیف میری تکلیف ہے، اگر تم بیمار ہوگی تو میں کیسے سکون سے رہوں گا؟ علی نے کہا، مجھے پتا ہے علی، جب تک تم میرے پاس ہو مجھے کچھ نہیں ہو سکتا، تم میرا سب سے بڑا سہارا ہو اور میری ہر بیماری کا علاج بھی تم ہی ہو۔ حرین نے جواب دیا، اب چپ چاپ آرام کرو، میں دوائی لاتا ہوں، بستر سے مت اٹھنا۔ علی نے ہدایت دی۔ کچھ دیر بعد زارا آئی اور بولی، علی بھائی میں چھپ کر آئی ہوں، ایک بہت ضروری بات بتانی ہے۔ کیا ہوا زارا، سب خیریت تو ہے؟ علی نے پوچھا۔ وہ لڑکے والے کل ہمارے گھر آئے تھے اور انہوں نے کہا ہے کہ حرین کا پہلے سے کہیں تعلق تھا، اس لیے وہ غائب ہوئی اور یہ سب سازش تھی۔ زارا نے بتایا، کتنے گھٹیا لوگ ہیں وہ،
خود بھاگ گئے اور اب مجھ پر الزام لگا رہے ہیں۔ میں انہیں چھوڑوں گی نہیں۔ حرین نے غصے سے کہا۔ غصہ مت کرو حرین، ہم ان کو انہی کی زبان میں جواب دیں گے۔ ہمیں کوئی ٹھوس قدم اٹھانا پڑے گا، علی نے سمجھایا۔ میں ابھی جا کر اس لڑکے کا منہ توڑ دوں گا۔ اسے تھوڑی بھی شرم نہیں آئی یہ بکواس کرتے ہوئے، علی بولا۔ علی غصے سے کام خراب ہوگا، ہمیں عقل سے کام لینا ہے۔ اگر تم نے اسے مارا تو وہ مظلوم بن جائے گا اور ہم برے بن جائیں گے۔ حرین نے اسے روکا۔ تو پھر کیا کریں؟ کیا ان کی بکواس سنتے رہیں؟ علی نے بے بسی سے پوچھا۔ نہیں، ہم سعد اور زارا کی مدد سے اس کا اصلی چہرہ سب کے سامنے لائیں گے۔ میرے پاس منصوبہ ہے جسے وہ خود اپنا جرم قبول کرے گا۔ حرین نے کہا۔ بتاؤ کیا منصوبہ ہے؟ میں تمہارے ساتھ ہوں، علی نے پوچھا۔ سعد بھائی، آپ کو اس لڑکے کے دوستوں سے مل کر اس کی معلومات نکالنی ہوں گی کہ وہ استاد کہاں تھا۔ حرین نے سعد کو سمجھایا۔ بھابھی جی آپ فکر مند نہ ہو، میں اس کو کچا چٹھا نکال لاؤں گا، مجھے بس 2 دن دے، سعد نے جواب دیا۔ اور میں تائی جان کا فون استعمال کر کے اس لڑکے کا سارا پرانا ریکارڈ چیک کروں گی اور اس کے جھوٹ بے نقاب کر دوں گی۔ زارا نے کہا۔ تم دونوں کا شکریہ، ہمیں کل تک یہ ثبوت ہر حال میں چاہیے تاکہ ہم اپنے والدین کے سامنے سرخرو ہو سکیں، علی نے کہا۔ آپ کا کام ہو جائے گا بھائی، کل ہم سب کے سامنے اس کا سچ سامنے لائیں گے، سعد نے یقین دلایا۔ علی بھائی میں نے پتہ کر لیا ہے، وہ لڑکا کوئی دودھ کا دھلا نہیں ہے، اس نے بہت سے لوگوں سے ادھار لیا ہوا ہے اور اس رات وہ اسی وجہ سے غائب ہوا تھا، سعد نے فلیٹ میں داخل ہوتے ہی بتایا۔ کیا واقعی سعد تم سچ کہہ رہے ہو؟ اس کا مطلب ہے اس کے پاس بھاگنے کی ٹھوس وجہ تھی اور اس نے سارا الزام حرین پر لگا دیا، علی نے حیرانی سے پوچھا۔ جی بھائی، اور میرے پاس اس کے ایک دوست کا بیان بھی ہے جس میں وہ سب مان رہا ہے کہ فہد نے یہ سب جان بوجھ کر کیا تاکہ وہ قرض داروں سے بچ سکے۔ سعد نے فون دکھاتے ہوئے کہا۔ یہ تو بہت بڑی کامیابی ہے، اب تایا جان اور امی ابو کو سچ ماننا ہی پڑے گا، وہ اب ہمیں غلط نہیں سمجھیں گے۔ حرین نے خوشی سے کہا۔ میں نے بھی تائی جان کے فون سے وہ صوتی پیغام نکال لیا ہے جو اس لڑکے نے نکاح سے تھوڑی دیر پہلے بھیجا تھا۔ اس میں وہ خود کہہ رہا ہے کہ وہ یہ شادی نہیں کر سکتا کیونکہ اسے ملک چھوڑ کر جانا ہے۔ زارا نے فون علی کے ہاتھ میں دیتے ہوئے بتایا۔ زارا تم نے تو کمال کر دیا، اب ہمارے پاس اتنے ثبوت ہیں کہ کوئی بھی ہم پر انگلی نہیں اٹھا سکتا۔ ہم کل ہی گھر جائیں گے اور سب کے سامنے یہ سچ رکھیں گے، علی نے سکون کا سانس لیتے ہوئے کہا۔ علی میں بہت ڈر رہی ہوں، اگر تایا جان نے پھر بھی ہماری بات نہ سنی تو کیا ہوگا؟ وہ تو اس لڑکے کی باتوں پر بہت یقین کر چکے ہیں۔ حرین نے تھوڑی پریشانی سے پوچھا۔ تم فکر مت کرو حرین، جب سچ سامنے آئے گا تو جھوٹ کے پاؤں نہیں رہیں گے، ہم حق پر ہیں اور اللہ ہماری مدد کرے گا، تم بس ہمت رکھو، علی نے اسے حوصلہ دیا۔ بھائی اب دیر مت کریں، کل صبح ہی ہمیں وہاں پہنچنا چاہیے، اس سے پہلے کہ وہ لڑکا کوئی نئی کہانی بنا لے، سعد نے مشورہ دیا۔ ٹھیک ہے، کل صبح ہم سب تایا جان کے گھر جائیں گے اور یہ تماشا ختم کریں گے، مجھے اپنے والدین کی آنکھوں میں دوبارہ وہی اعتبار دیکھنا ہے، علی نے عزم سے کہا۔ زارا تم اب گھر جاؤ اور کسی کو پتہ نہ چلے کہ تم یہاں آئی تھی، ہم کل صبح ٹھیک 9 بجے وہاں پہنچ جائیں گے، علی نے زارا کو رخصت کرتے ہوئے کہا۔ آپ فکر نہ کریں بھائی، میں سب سنبھال لوں گی، بس آپ لوگ وقت پر پہنچ جائیے گا، اللہ حافظ، زارا نے کہا اور وہاں سے چلی گئی۔ اب ہمیں آرام کرنا چاہیے، کل ایک بہت بڑا دن ہے اور ہمیں ذہنی طور پر تیار رہنا ہوگا، حرین نے کہا۔ یہ کیا کہہ رہے ہو علی؟ کیا واقعی اس لڑکے نے اتنا بڑا دھوکہ کیا اور ہم تم دونوں کو قصوروار ٹھہراتے رہے؟ تایا جان نے شرمندگی سے وہ ثبوت میز پر رکھتے ہوئے کہا۔ تایا جان، ہم تو اس طوفان میں پھنس گئے تھے اور آپ سب نے ہمیں بے گناہ ہوتے ہوئے بھی گھر سے نکال دیا، علی نے جواب دیا۔ ہمیں معاف کر دو بیٹا، ہم جذبات میں اندھے ہو گئے تھے، تمہارے ابو بھی بہت شرمندہ ہیں، وہ کل رات سے سوئے ہی نہیں، علی کی والدہ نے روتے ہوئے کہا۔ کوئی بات نہیں تائی جان، اپنوں سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، بس آئندہ مجھ پر اس طرح شک مت کیجیے گا، حرین نے مسکرا کر جواب دیا۔ سعد بیٹا، تمہارا بھی بہت شکریہ، تم نے سچ سامنے لانے میں مدد کی، علی کے والد نے کہا۔ ارے انکل، یہ تو میرا فرض تھا،
علی میرا بھائی ہے اور بھابھی کی عزت میری عزت ہے، سعد نے جواب دیا، اور میرا شکریہ بھی ادا کرے، میں نے ہی وہ پیغام ڈھونڈ کر نکالا تھا۔ زارا نے ہنستے ہوئے کہا، تم دونوں اب کہیں نہیں جاؤ گے، یہ گھر تمہارا ہے اور تم یہیں ہمارے ساتھ رہو گے۔ میں کسی کی ایک نہیں سنوں گا۔ علی کے والد نے فیصلہ سنایا، ٹھیک ہے ابو، اگر آپ کا یہی حکم ہے تو ہم یہیں رک جاتے ہیں۔ ویسے بھی حرین کے ہاتھ کے جلے ہوئے انڈے کھا کر میرا معدہ خراب ہو گیا تھا۔ علی نے شرارت سے کہا، یہ سب اتنی جلدی ختم ہو گیا، مجھے یقین نہیں آ رہا۔ ہم واپس اپنے گھر آ گئے؟ حرین نے سکون سے کہا، ہاں، لیکن ان چند دنوں نے ہمیں بہت کچھ سکھا دیا ہے۔ اب ہم صرف دوست نہیں رہے۔ علی نے سنجیدگی سے جواب دیا، میں جانتی ہوں علی، تم باہر سے جتنے مضبوط بنتے ہو، اندر سے اتنے ہی نرم ہو۔ حرین نے اسے تسلی دی، سچ کہوں تو تم میری زندگی کا وہ حصہ ہو جس کے بغیر میں ایک دن بھی نہیں گزار سکتا۔ علی نے جواب دیا، دوست بھی اور اب ایک ایسا ساتھی بھی جو زندگی بھر تمہارے نخرے اٹھائے گا۔ حرین نے ہنستے ہوئے کہا، پھر تیار ہو جاؤ، کیونکہ اب میں تمہارا باقاعدہ شوہر ہوں تو نخرے بھی دگنے ہوں گے۔ علی نے مسکرا کر جواب دیا، یہ کیسا ناشتہ بنا رہی ہو حرین؟ پورے گھر میں دھواں پھیلا دیا ہے تم نے۔ تائی جان نے کچن میں آ کر کہا، تائی جان میں تو علی کے لیے خاص آملیٹ بنا رہی تھی، وہ پتہ نہیں کیسے جل گیا۔ حرین نے صفائی دی، تائی جان اس کے ہاتھ کا جلا ہوا انڈا کھانے سے بہتر ہے میں بھوکا آفس چلا جاؤں، یہ مجھے مارنے کے چکر میں ہے۔ علی نے ہنستے ہوئے کہا۔ تائی جان نے دونوں کو کچن سے نکالا تو علی صوفے پر پریشان بیٹھ گیا۔ کیا والی، تم اچانک اتنے سنجیدہ کیوں ہو گئے ہو؟ مجھ سے شیئر کرو، حرین نے پوچھا۔ کچھ خاص نہیں حرین، بس آفس میں ایک نیا پروجیکٹ ملا ہے اور مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ اسے کیسے ہینڈل کروں، دماغ الجھا ہوا ہے، علی نے بتایا۔ تم اتنے سینسیبل ہو علی، مجھے یقین ہے تم کوئی نہ کوئی بہترین حل نکال لو گے، تم بس خود پر بھروسہ رکھو۔ حرین کی باتوں سے علی کو سکون ملا اور اس نے کہا کہ تم سے بات کر کے میرا آدھا مسئلہ ویسے ہی حل ہو جاتا ہے، تم میری سب سے اچھی دوست ہو۔ اسی دوران پھپھو اچانک گھر میں داخل ہوئی اور طنزیہ لہجے میں بولی کہ مجھے تو سب محلے والوں نے بتا دیا ہے کہ ان دونوں نے نکاح کر لیا ہے۔ حرین، تم نے ہی کوئی جادو کیا ہوگا میرے سیدھے سادے بھتیجے پر۔ پھپھو، حرین میری بچپن کی دوست ہے اور اب میری بیوی بھی ہے، میں اس کے خلاف ایک لفظ بھی نہیں سنوں گا، یہ فیصلہ میرا اپنا تھا، علی نے مضبوطی سے جواب دیا۔ تو پھپھو حیران رہ گئی۔ رات کو حرین نے علی کو چائے دیتے ہوئے کہا، تمہیں پھپھو سے اس طرح بات نہیں کرنی چاہیے تھی، وہ بڑی ہیں، برا مان گئی ہوں گی، وہ مجھ سے کچھ بھی کہہ سکتی ہیں، لیکن تمہارے بارے میں کوئی غلط بات کرے یہ مجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔ علی نے جواب دیا، ہمیں پھپھو کا منہ بند کرنے کے لیے کوئی طریقہ سوچنا پڑے گا، ورنہ وہ گھر کا سکون برباد کر دیں گی۔ ہم ساتھ کو بلائیں گے اور پھپھو کے اس لاڈلے بیٹے کی کچھ خبریں نکلوائیں گے، پھر دیکھتے ہیں وہ کیسے ہم پر طنز کرتی ہیں۔ حرین نے ہنستے ہوئے پلان بتایا تو علی نے کہا لگایا اور کہا کہ تم واقعی چلتی پھرتی آفت ہو حرین، تمہاری ان حرکتوں کی وجہ سے ہی میری زندگی میں بوریت نہیں ہوتی۔ سعد بھائی، آ گئے آپ؟ میں تو کب سے آپ کا انتظار کر رہی تھی، کیونکہ پھپھو نے تو گھر میں طوفان کھڑا کر دیا ہے۔ حرین نے سعد کو کمرے میں بلاتے ہوئے کہا، یار علی، یہ کیا چکر ہے؟ امی کیوں اتنی آنکھ بگولا ہو رہی ہیں؟ وہ تو کہہ رہی تھی کہ حرین نے تمہیں پھانس دیا ہے۔ سعد نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے علی سے پوچھا، تم چھوڑو ان کی باتوں کو، تم یہ بتاؤ کہ تم کل رات کہاں تھے؟ میں نے تمہیں کال کی تھی پر تمہارا فون بند تھا۔ علی نے سعد کی آنکھوں میں جھانک کر پوچھا، وہ یار ایک ضروری کام سے گیا ہوا تھا، تم چھوڑو نا ان باتوں کو۔ سعد تھوڑا گھبرا کر بولا تو حرین مسکرا دی، سعد بھائی، اگر آپ نے سچ نہیں بتایا تو میں پھپھو کو بتا دوں گی کہ آپ کل رات اس لڑکی کے ساتھ مال میں کیا کر رہے تھے، میں نے آپ کو دیکھ لیا تھا۔ حرین نے ہوا میں تیر چلایا تو سعد کا رنگ پیلا پڑ گیا۔ بھابھی جی، آپ تو جاسوس نکلی۔ اچھا، میں بتاتا ہوں، وہ دراصل تایا جان کی بیٹی زویا ہے جسے میں پسند کرتا ہوں، پر امی کو نہیں پتا، وہ تو کسی امیر گھرانے میں میری شادی کرنا چاہتی ہیں۔ سعد نے سچ اگل دیا تو علی اور حرین نے ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر عطا مندانہ مسکراہٹ کا تبادلہ کیا۔
بس سعد بھائی، اب آپ کا کام ہو گیا۔ اب پھپھو جب بھی ہم پر طنز کریں گی تو ہم انہیں آپ اور زویا کی کہانی سنا دیں گے، پھر دیکھتے ہیں وہ کیسے چپ نہیں ہوتی۔ حورین نے ہنستے ہوئے کہا، یار تم دونوں تو بہت خطرناک ہو، میری محبت کو ڈھال بنا لیا۔ پر چلو، اگر امی چپ ہو جائیں تو میرا بھی فائدہ ہے۔ سعد نے بھی حامی بھر لی۔ اب پھپھو کو لگ پتہ جائے گا کہ دوسروں کے گھر میں آگ لگانے سے بہتر ہے اپنے گھر کی خبر رکھیں۔ علی نے چائے پیتے ہوئے کہا، تم واقعی آفت ہو حورین، میرا تو دماغ بھی اس طرف نہیں گیا تھا۔ علی نے حورین کی تعریف کی تو وہ فخر سے مسکرا دی۔ یار علی، تم نے میرے لیے اتنا کچھ کیا، میں کس منہ سے تمہارا شکریہ ادا کروں؟ میں تو گھر والوں کو شکل دکھانے کے قابل نہیں رہا۔ دانیال نے کہا، تم میرے بھائی ہو دانیال، اور بھائیوں میں شکریہ نہیں ہوتا۔ تم بس اب گھر چلو، پھپھو رو رو کر برا حال کر چکی ہیں، اور ویسے بھی یہ پیسے تو آنے جانے والی چیز ہیں، رشتوں سے بڑھ کر کچھ نہیں۔ علی نے جواب دیا، ہاں بھائی جلدی چلو، ورنہ پھپھو نے سارا محلہ سر پر اٹھا لینا ہے، اور بھابھی جی نے جو پلان بنایا تھا وہ بھی کامیاب ہو گیا ہے۔ اب تمہاری واپسی سے گھر میں دوبارہ خوشیاں آ جائیں گی۔ سعد نے کہا، میرا بچہ تو کہاں چلا گیا تھا اتنی بڑی مصیبت میں، اور مجھے بتایا تک نہیں۔ تیری ماں ابھی زندہ ہے دانیال، تو نے مجھے پرایا کر دیا۔ گھر پہنچنے پر پھپھو بولی، مجھے معاف کر دیں امی، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی۔ میں راتوں رات امیر بننے کے چکر میں سارا پیسہ ڈبو بیٹھا، لیکن علی بھائی اور حورین بھابھی نے مجھے بچا لیا، انہوں نے میرا سارا قرضہ اتار دیا ہے۔ دانیال نے کہا، بیٹا انسان غلطیوں سے ہی سیکھتا ہے، شکر ہے تم گھر واپس آ گئے، اور علی تم نے واقعی آج ثابت کر دیا کہ تم اس گھر کے بڑے اور سمجھدار بیٹے ہو، مجھے تم پر فخر ہے۔ تایا جان بولے، تایا جان علی تو ہمیشہ سے ہی ایسا ہے، بس آپ لوگوں نے ہی اسے سمجھنے میں دیر کر دی، ورنہ میرے پاس تو اس کی تعریفوں کی پوری کتاب ہے جسے میں روز پڑھتی ہوں۔ حورین نے کہا، حورین بیٹی تم سچ میں بہت بڑے دل والی ہو، میں نے تمہیں کتنا ستایا لیکن تم نے میری عزت رکھ لی اور میرے بیٹے کو واپس لے آئی، میں ہمیشہ تمہاری شکر گزار رہوں گی، مجھے سچے دل سے معاف کر دو۔ پھپھو نے کہا، پھپھو آپ ایسی باتیں کر رہی ہیں، آپ ہماری بڑی ہیں اور بڑوں سے کوئی ناراض نہیں ہوتا، آپ بس اب دانیال بھائی کو اچھا سا کھانا کھلائیں، وہ بہت کمزور لگ رہے ہیں۔ حورین نے جواب دیا، آج تو تم نے پورے خاندان کے سامنے میرے اتنے قصیدے پڑھے کہ مجھے خود پر شک ہونے لگا۔ حورین کیا میں واقعی اتنا اچھا ہوں یا تم مذاق کر رہی تھی؟ رات کو علی نے پوچھا، تم اچھے تو ہو لیکن اتنے بھی نہیں، بس کبھی کبھی میری دوستی کا اثر تم پر آ جاتا ہے تو تم ہیرو بن جاتے ہو، ورنہ اصلی ہیروئن تو میں ہی ہوں۔ حورین نے جواب دیا، یار حورین سچی بات بتاؤں، آج دانیال کو واپس لا کر میرے دل سے ایک بہت بڑا بوجھ اتر گیا، مجھے لگ رہا تھا جیسے میں خود کسی ٹینشن میں الجھا ہوا تھا، اب بہت ریلیکس فیل کر رہا ہوں۔ علی نے کہا، میں جانتی ہوں علی، تم ہر کسی کی پریشانی اپنے سر لے لیتے ہو، لیکن اب میں ہوں نہ تمہاری ساری ٹینشن بانٹنے کے لیے، تم بس مجھ سے سب کچھ بول دیا کرو، تم یوں ہی ریلیکس ہو جایا کرو گے۔ حورین بولی، ہاں جب تک تم میری زندگی میں ہو مجھے کسی اور چیز کی ضرورت نہیں، ویسے کل چھٹی ہے تو کوئی اچھا سا پروگرام بناؤ باہر جانے کا، میں تمہیں ٹریٹ دینا چاہتا ہوں۔ علی نے کہا، پروگرام تو میں بنا لوں گی لیکن بل تم ہی دو گے، اور وہ بھی بغیر کسی کنجوسی کے، ورنہ میں سب کے سامنے تمہارا پول کھول دوں گی کہ تم کتنے ڈرپوک ہو۔ حورین نے ہنستے ہوئے کہا، تم سے جیتنا ناممکن ہے حورین، ٹھیک ہے کل ہم شاپنگ پر جائیں گے اور رات کا کھانا بھی باہر کھائیں گے، آپ خوش ہو جاؤ۔ علی نے کہا، ہیلو جی میں علی بات کر رہا ہوں، اتنی رات کے کون ہے؟ کچھ دیر بعد فون پر علی بولا، کیا مطلب آفس کا سارا اہم ڈیٹا غائب ہو گیا ہے اور کیبن کا تالا بھی ٹوٹا ہوا ہے، لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں تو خود سب کچھ چیک کر کے نکلا تھا، تم لوگ وہاں کیا کر رہے تھے؟ علی نے پریشانی سے پوچھا، کیا ہوا علی، اتنی رات کو کس کی کال ہے اور تم اتنے پریشان کیوں ہو گئے ہو؟ سب خیریت تو ہے، مجھے بتاؤ، حورین نے پوچھا۔ حورین، میرے آفس میں کسی نے بہت بڑا مسئلہ کھڑا کر دیا ہے، میرا سارا اہم ریکارڈ غائب ہے اور مجھے ابھی اسی وقت وہاں پہنچنا ہوگا، ورنہ میرا سارا کریئر تباہ ہو جائے گا، علی نے جواب دیا۔
میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گی، تم اکیلے اس وقت کہیں نہیں جاؤ گے، ہم دونوں مل کر اس مسئلے کو بھی ہینڈل کر لیں گے، تم گھبراؤ مت، بس گاڑی کی چابی اٹھاؤ، ہم ابھی نکلتے ہیں۔ حرین نے کہا، تم گاڑی اتنی تیز کیوں چلا رہے ہو؟ علی، ہم نے وہاں زندہ پہنچنا ہے یا اڑ کر جانا ہے؟ تھوڑا ریلیکس ہو جاؤ۔ حرین نے کہا، حرین، میرا سارا کیریئر داؤ پر لگا ہے، تم سمجھ نہیں رہی، وہ ڈیٹا بہت اہم تھا، میں نے مہینوں اس پروجیکٹ پر لگائے ہیں، اگر وہ نہ ملا تو میری ساری محنت ضائع ہو جائے گی۔ علی نے کہا، میں سمجھ رہی ہوں، لیکن تم گھبراؤ گے تو دماغ کام کیسے کرے گا؟ ہم مل کر چور کو پکڑ لیں گے، تم بس لمبا سانس لو اور مجھ سے بات کرو تاکہ تمہارا دماغ پرسکون ہو سکے۔ حرین نے اسے تسلی دی، تم ٹھیک کہتی ہو، مجھے حواس باختہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ آفس کے کیبن کا پاس ورڈ کسے معلوم ہو سکتا ہے۔ علی نے کہا، جس پر تمہیں سب سے زیادہ بھروسہ ہو یا جو تمہاری کامیابی سے سب سے زیادہ جلتا ہو، وہی یہ کام کر سکتا ہے۔ تم بس وہاں پہنچ کر سب سے پہلے گارڈ سے پوچھ گچھ کرنا، باقی میں سنبھال لوں گی۔ حرین نے مشورہ دیا۔ آفس پہنچ کر علی بولا، یہ اتنی رات کے زاویار یہاں کیا کر رہا ہے؟ اسے تو اس وقت گھر ہونا چاہیے تھا۔ علی، تم آ گئے، شکر ہے، میں تو خود ابھی آیا ہوں، مجھے گارڈ نے کال کی تھی کہ تمہارے کیبن کا تالا ٹوٹا ہوا ہے تو میں بھاگا چلا آیا۔ زاویار نے جلدی سے کہا، تمہیں گارڈ نے کیوں کال کی زاویار؟ جب کیبن میرا ہے تو سب سے پہلے مجھے خبر ہونی چاہیے تھی، تم تو اس پروجیکٹ کا حصہ بھی نہیں ہو، اور گارڈ کے پاس تمہارا نمبر کہاں سے آیا؟ علی نے پوچھا۔ وہ بس میں پاس ہی سے گزر رہا تھا تو سوچا دیکھ لوں، چچا حمید بہت گھبرائے ہوئے تھے، اس لیے مجھے بلایا ہوگا، زاویار نے جواب دیا۔ چچا حمید، ذرا ادھر آئیں، آپ نے زاویار بھائی کو کال کی تھی یا یہ خود آئے ہیں؟ آپ بالکل نہ ڈریں اور سچ سچ بتائیں۔ حرین نے گارڈ سے پوچھا۔ بیٹی، میں نے تو صرف علی صاحب کو فون کیا تھا، یہ صاحب تو پچھلے آدھے گھنٹے سے اندر ہی تھے اور کہہ رہے تھے کہ کوئی ضروری فائل لینی ہے، اس لیے میں نے انہیں نہیں روکا، چچا حمید نے بتایا۔ تمہاری اتنی ہمت زاویار، تم میری کامیابی سے اتنا جلتے ہو کہ میرا ڈیٹا چوری کرنے آ گئے، اب تم سیدھی طرح بتاؤ کہ میری USB کہاں ہے، ورنہ میں ابھی پولیس کو بلاتا ہوں۔ علی نے غصے سے کہا، علی مجھے معاف کر دو، باس نے کہا تھا کہ اگر تمہارا پروجیکٹ فیل ہو گیا تو وہ مجھے پروموشن دے دیں گے، یہ لو اپنی USB اور میرا کریئر خراب مت کرنا۔ زاویار نے معافی مانگتے ہوئے USB دی۔ تمہیں شرم آنی چاہیے زاویار، تم محنت کی بجائے سازش سے آگے بڑھنا چاہتے ہو، میں صبح باس کو تمہاری یہ ساری حرکت بتاؤں گا، اب تم یہاں سے دفع ہو جاؤ، علی نے کہا۔ چچا حمید، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے سچ بول کر میرے شوہر کی ساری محنت بچا لی، اب آپ سکون سے ڈیوٹی کریں اور کسی کو اندر مت آنے دیں، حرین نے کہا، اور پھر دونوں گاڑی کی طرف گئے۔ یار حرین، اگر تم نہ ہوتی تو میں زاویار کی باتوں میں آ جاتا اور کبھی سچ نہ جان پاتا، تم نے آج پھر میرا اتنا بڑا مسئلہ چٹکیوں میں حل کر دیا، تم واقعی میری لکی چام ہو، علی نے خوش ہو کر کہا۔ میں تو بچپن سے ہی تمہاری لکی چام ہوں مسٹر علی، بس تم مانتے نہیں ہو، اب جلدی سے مجھے واپسی پر گرم گرم چائے پلاؤ، ورنہ میں تم سے ساری لک واپس لے لوں گی۔ حرین نے مسکراتے ہوئے کہا، تمہاری چائے کی فرمائشیں کبھی ختم نہیں ہوتی، تم چائے پینے کے لیے ہی پیدا ہوئی ہو، لگتا ہے کسی دن تم مجھے چائے کی پتی کا ڈبہ ہی بنا دو گی، علی نے کہا، اور تم میرے سارے مسئلے حل کرنے اور میرے نخرے اٹھانے کے لیے پیدا ہوئے ہو، اب جلدی چلو، میرے سر میں درد ہو رہا ہے اور مجھے بہت زور کی نیند آ رہی ہے۔ حرین نے جواب دیا، سر آپ نے زاویار کو میرا پروجیکٹ چوری کرنے کا کہا تھا، مجھے آپ سے اس گھٹیا حرکت کی امید نہیں تھی، علی نے باس سے کہا۔ علی، تم غلط سمجھ رہے ہو، میں نے زاویار کو صرف تمہاری مدد کے لیے کہا تھا، تم بیٹھو اور ٹھنڈے دماغ سے بات کرو، باس نے صفائی دی۔ مجھے سب پتہ چل گیا ہے سر، زاویار نے خود اعتراف کیا ہے کہ آپ اسے پروموشن کا لالچ دے رہے تھے، اگر آپ کو میرا کام پسند نہیں تو میں استعفیٰ دے دیتا ہوں، علی نے جواب دیا۔ نہیں علی، تم ہمارے سب سے قابل امپلائی ہو، میں اپنی غلطی مانتا ہوں، تم اپنا کام جاری رکھو، تمہیں ہی پروموشن ملے گی، اور زاویار کو میں آج ہی نکال دوں گا، باس نے کہا۔
ٹھیک ہے سر، لیکن آئندہ میرے کام میں کسی کی مداخلت نہیں ہونی چاہیے۔ علی نے وارننگ دی اور کیبن سے باہر آ کر حورین کو کال ملائی۔ ہیلو میری بہادر بیوی، تم نے رات جو ٹپس دی تھی وہ کام کر گئی۔ باس نے گھٹنے ٹیک دیے ہیں اور میری پروموشن پکی ہو گئی ہے۔ علی نے خوشی سے بتایا، میں نے کہا تھا نا تمہارے پاس میرے جیسا تیز دماغ موجود ہے۔ اب جلدی سے بتاؤ اس خوشی میں مجھے کیا گفٹ مل رہا ہے؟ میں کوئی سستی چیز نہیں لوں گی۔ حورین نے ہنستے ہوئے کہا، تم واقعی بہت لالچی ہو حورین، تم جو مانگو گی میں لا دوں گا۔ آج میں بہت ریلیکس اور خوش ہوں۔ علی نے کہا، مجھے وہ لال والا سوٹ چاہیے اور ساتھ میں چاکلیٹ کیک بھی لیتے آنا، ورنہ میں گھر کا دروازہ نہیں کھولوں گی۔ حورین نے فرمائش کی، تم مجھے دھمکیاں دینا بند کرو محترمہ، میں شام کو سب لے آؤں گا۔ علی نے ہنستے ہوئے فون بند کیا۔ شام کو علی گھر پہنچا تو ڈرائنگ روم سے آواز آ رہی تھی، یہ کیا سن رہی ہوں میں تائی جان؟ حورین کی شادی ہو گئی اور مجھے بلایا تک نہیں، تم لوگوں نے اسے یوں چپ چاپ پیا دیا؟ خالہ شمیم نے غصے سے کہا۔ خالہ شمیم آپ کب آئیں؟ حالات ہی کچھ ایسے بن گئے تھے کہ ہم کسی کو اطلاع نہیں دے سکے، آپ پلیز بیٹھ کر بات سنیں۔ علی نے اندر آتے ہی کہا، میں کیوں بیٹھوں؟ تم نے اس یتیم کو ترس کھا کر اپنا لیا ہوگا، مجھے سب پتا ہے، تم لوگ اسے نوکرانی بنا کر رکھو گے۔ خالہ شمیم نے کہا، خالہ آپ علی کے بارے میں ایسا مت بولے، وہ میرا بچپن کا دوست ہے، اس نے مجھ پر کوئی ترس نہیں کھایا، ہم دونوں بہت خوش ہیں۔ حورین نے مضبوطی سے جواب دیا، تم تو بچپن سے ہی بے وقوف ہو حورین، آج یہ میٹھی باتیں کر رہا ہے، کل تمہیں دھکے دے کر نکال دے گا۔ میں تمہیں اپنے ساتھ لے جانے آئی ہوں۔ خالہ نے کہا، خالہ جان آپ ہماری بڑی ہیں، لیکن حورین میری بیوی ہے اور وہ کہیں نہیں جائے گی۔ آپ کو ہم پر بھروسہ نہیں ہے تو بے شک آپ چند دن ہمارے ساتھ رہ کر، ٹھیک ہے میں ایک ہفتہ یہی رہوں گی اور دیکھوں گی کہ تم دونوں کتنے سچے ہو۔ خالہ نے اعلان کیا۔ رات کو کمرے میں حورین نے کہا، یہ تم نے کیا مصیبت مول لے لی ہے علی؟ خالہ شمیم بہت تیز ہیں، اب ایک ہفتہ ہمارا جینا حرام ہو جائے گا۔ تم فکر کیوں کرتی ہو حورین، ہم کوئی ڈرامہ تھوڑی کر رہے ہیں، وہ ہمارا سچا رشتہ دیکھ کر خود مان جائیں گی۔ تم بس یہ کیک کھاؤ اور ریلیکس رہو۔ علی نے ہنستے ہوئے کہا، تم اتنے ریلیکس کیسے ہو سکتے ہو علی؟ میری تو ٹینشن سے بھوک اڑ گئی ہے، وہ کل صبح سے ہی ہمارے پیچھے پڑ جائیں گی۔ حورین نے منہ بنا کر کہا، جب تک ہم دونوں ایک ساتھ ہیں ہمیں کوئی نہیں ہرا سکتا، تم بس اپنے اسی من چلے انداز میں رہنا، باقی میں سنبھال لوں گا۔ علی نے پیار سے کہا، مجھے تم پر خود سے زیادہ بھروسہ ہے مسٹر علی، لیکن اگر انہوں نے مجھ سے صبح جلدی اٹھ کر ناشتہ بنانے کا کہا تو میں ان کا سر پھوڑ دوں گی، مجھے نیند بہت پیاری ہے۔ حورین نے کہا، تم بس ان کے سامنے ایک اچھی بیوی بننے کی ایکٹنگ کر لینا، ناشتہ میں چپکے سے باہر سے لا دوں گا، اب جلدی سے یہ کیک ختم کرو۔ علی نے مسکرا کر کہا، یہ کیا ہو رہا ہے اس گھر میں؟ سورج سر پر آ گیا ہے اور بہو ابھی تک سو رہی ہے، کیا تم نے اسے کوئی تمیز نہیں سکھائی؟ خالہ شمیم نے کہا، بہن وہ رات کو دیر سے سوئی تھی اور ویسے بھی علی اسے بہت لاڈ پیار سے رکھتا ہے، وہ خود اسے دیر تک سونے دیتا ہے، آپ خواہ غصہ نہ کریں، بچے ہیں سیکھ جائیں گے۔ تائی جان بولی، اٹھو جلدی سے محترمہ، خالہ جان باہر توپے لے کر کھڑی ہیں اور پورے گھر کو جگا دیا ہے، میں ناشتہ لے آیا ہوں، اب جا کر پلیٹوں میں سجا دو اور انہیں دکھاؤ کہ تم کتنی سگڑ ہو۔ علی نے کہا، تم کتنے اچھے ہو علی، مجھے تو نیند میں بھی حلوہ پوری کی خوشبو آ رہی تھی، لاؤ جلدی دو، میں کچن میں جا کر اسے اپنا شاہکار بناتی ہوں، تم واقعی میرے نجات دہندہ ہو۔ حورین نے جواب دیا، یہ تم اتنی صبح کچن میں کیا چھپا کر لے جا رہی ہو حورین؟ مجھے تو دال میں کچھ کالا لگ رہا ہے، ذرا دکھاؤ اس چاپر میں کیا ہے۔ خالہ شمیم نے روکا، خالہ جان یہ علی کے لیے خاص سرپرائز ناشتہ ہے، وہ کل رات کہہ رہا تھا کہ اسے میرے ہاتھ کی پوریاں کھانی ہیں، تو میں نے سوچا جلدی اٹھ کر اس کے لیے بنا لوں، آپ کو تو پتہ ہے وہ مجھ سے کتنا پیار کرتا ہے۔ حورین نے کہا، اچھا تو ذرا مجھے بھی چکھاؤ اپنے ہاتھ کی پوریاں، میں بھی تو دیکھوں میری بھانجی کتنی سگڑ ہو گئی ہے، اور علی اس کے ہاتھ کا کیسا کھانا کھاتا ہے۔ خالہ نے پوری کھا کر کہا، یہ تو بالکل بازار جیسی لگ رہی ہیں، اور یہ شاپر بھی تو اس مشہور دکان کا ہے جس کا نام اس پر موٹا موٹا لکھا ہے، تم مجھ سے جھوٹ بول رہی ہو۔
تم نے یہ باہر سے منگوایا ہے تاکہ مجھے دھوکہ دے سکو۔ تم کتنی مکار ہو گئی ہو، خالہ نے غصے سے کہا۔ خالہ جان، حورین نے کوئی جھوٹ نہیں بولا، میں خود یہ ناشتہ باہر سے لایا ہوں کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ میری بیوی صبح صبح کچن کی گرمی میں خوار ہو۔ مجھے اس کی صحت زیادہ عزیز ہے، اور ویسے بھی آج چھٹی کا دن ہے، علی نے کہا۔ تم نے تو اسے سر پر چڑھا رکھا ہے علی، یہ کل کو تمہارے گلے پڑے گی۔ بیویاں اتنے لاڈ پیار سے خراب ہو جاتی ہیں۔ میں تمہیں وارننگ دے رہی ہوں، پھر میرے پاس روتے ہوئے مت آنا۔ خالہ شمیم بڑبڑاتی ہوئی چلی گئی۔ تم نے تو مجھے بچا لیا علی، ورنہ خالہ نے تو میرا کچا چٹھا کھول دیا تھا۔ تم واقعی ہر مشکل میں میری ڈھال بن جاتے ہو، میں تو ڈر ہی گئی تھی۔ حورین نے مسکرا کر کہا، تم بھی تو کم نہیں ہو محترمہ، کم از کم شاپر تو بدل لیتی، اتنی بڑی دکان کا نام لکھا تھا اس پر، تم نے تو مجھے بھی پھنسا دیا۔ شکر ہے میرے دماغ نے وقت پر کام کیا اور میں نے بات سنبھال لی۔ علی نے اسے چھیڑا، یہ میری فیورٹ پوری ہے، تم اپنے لیے اور لے لو۔ ویسے خالہ کی جاسوسی سے بچنے کے لیے ہمیں مزید کوئی پکا پلان بنانا پڑے گا، وہ اتنی آسانی سے باز نہیں آئیں گی، ان کا ریڈار بہت تیز ہے۔ حورین نے منہ چلاتے ہوئے کہا، تم ٹھیک کہہ رہی ہو، آج شام کو ہم سب مل کر خالہ کو باہر کسی اچھے ریسٹورنٹ میں ڈنر پر لے جائیں گے تاکہ ان کا موڈ تھوڑا بہتر ہو اور وہ دیکھ سکیں کہ ہم کتنے نارمل اور خوش ہیں اور ہماری انڈرسٹینڈنگ کتنی کمال کی ہے۔ علی نے اپنا پلان بتایا، ڈنر کا آئیڈیا زبردست ہے مسٹر علی، لیکن بل تم ہی دو گے اور میں اپنی مرضی کا سب سے مہنگا کھانا کھاؤں گی۔ اب جلدی سے اپنا ناشتہ ختم کرو، مجھے تم پر بہت فخر ہے میرے بیسٹ فرینڈ، حورین نے جواب دیا۔ یہ ریسٹورنٹ تو کافی مہنگا لگ رہا ہے علی، تم نے خواہ اتنے پیسے برباد کیے۔ خالہ شمیم نے تنقید کی، بہن بچے اپنی خوشی سے لائے ہیں تو انہیں خوش ہونے دے، علی ماشاءاللہ اچھا کماتا ہے۔ تائی جان نے بات سنبھالی، خالہ جان آج آپ کی پسند کا کھانا آئے گا، علی نے خاص طور پر آپ کے لیے جگہ چنی ہے۔ حورین نے نرمی سے کہا، مجھے کیا پتا تم دونوں کیا کھلاتے، میں تو سادہ کھانا کھاتی ہوں، تم لوگ اپنا آرڈر کرو، میں صرف دال روٹی کھاؤں گی۔ خالہ نے جواب دیا، تم نے خالہ کی پسند کا کھانا کیسے آرڈر کیا علی؟ مجھے تو نہیں پتا تھا کہ انہیں یہ سب پسند ہے، تم واقعی کمال ہو۔ حورین نے سرگوشی کی، تم بھول گئی حورین کہ میں تمہاری ہر چھوٹی بڑی بات کا خیال رکھتا ہوں، میں نے کل رات تائی جان سے ان کی پسند پوچھ لی تھی۔ علی نے جواب دیا، تم واقعی دنیا کے سب سے اچھے دوست اور شوہر ہو، مجھے تم پر فخر ہے۔ حورین نے مسکرا کر کہا۔ کھانا میز پر آیا تو خالہ شمیم بولی، یہ سب تم نے کیسے آرڈر کیا علی؟ تم نے تو میری پسند کا پورا خیال رکھا ہے۔ خالہ جان، حورین نے مجھے خاص طور پر ہدایت کی تھی کہ آپ کی پسند کا کھانا آنا چاہیے، وہ آپ سے بہت پیار کرتی ہے۔ علی نے سارا کریڈٹ حورین کو دے دیا، تم دونوں واقعی ایک دوسرے کا بہت خیال رکھتے ہو، مجھے تو لگا تھا شادی صرف ایک مجبوری ہے، لیکن تم دونوں کے انڈرسٹینڈنگ دیکھ کر خوشی ہو رہی ہے۔ خالہ شمیم نے پہلی بار نرمی سے کہا، خالہ جان ہم واقعی بہت خوش ہیں، آپ بس اسی طرح ہنستی مسکراتی رہیں۔ حورین نے کہا۔ اچانک ریسٹورنٹ کے دروازے پر ایک لڑکے کو دیکھ کر خالہ شمیم چلائیں، یہ تو وہی لڑکا ہے نا جو حورین کی شادی والے دن بھاگ گیا تھا، یہ یہاں کیا کر رہا ہے؟ تو فکر نہ کرو حورین، میں اسے ابھی سبق سکھاتا ہوں، اس کی اتنی ہمت کہ وہ ہمارے سامنے آئے۔ علی نے غصے سے کہا، نہیں علی، تم کوئی تماشا نہیں کرو گے، ہمیں عقل سے کام لینا ہے، وہ خود ہمارے پاس آئے گا اور سب کے سامنے ذلیل ہوگا۔ حورین نے روکا، تم کیا پلان کر رہی ہو حورین؟ یہ لڑکا بہت گھٹیا ہے، میں اسے چھوڑوں گا نہیں، علی نے الجھن سے پوچھا۔ حورین نے مسکرا کر اپنا پلان سمجھایا تو علی کے چہرے پر بھی شرارت آ گئی۔ تم واقعی چلتی پھرتی آفت ہو حورین، اب دیکھتے ہیں وہ کیسے ہم سے بچتا ہے، علی نے ہنستے ہوئے کہا۔ تم بس چپ چاپ میرے پیچھے آؤ اور جو میں کہوں اس پر ہاں میں ہاں ملانا، آج اس کی حقیقت کھلے گی۔ حورین نے علی سے کہا، تم کہیں کوئی بڑا ہنگامہ نہ کر دینا، یہ ریسٹورنٹ ہے ہمارا گھر نہیں۔ علی نے سمجھایا، تم ڈرپوک ہی رہنا، بس دیکھو میں کیسے اس کا بینڈ بجاتی ہوں۔ حورین نے کہا اور فہد کی میز پر پہنچ گئی۔ ارے فہد بھائی آپ یہاں؟ شادی والے دن جو آپ اچانک غائب ہو گئے تھے تو سب کتنا پریشان تھے،
آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ حورین نے اونچی آواز سے پوچھا۔ تم لوگ یہاں کیا کر رہے ہو؟ پیچھا کر رہے ہو میرا؟ فہد ہکلا کر بولا۔ فہد، یہ لوگ کون ہیں؟ تم تو کہہ رہے تھے کہ تم سنگل ہو، اس کے ساتھ بیٹھی سونیا نے پوچھا۔ سنگل؟ یہ تو ہماری حورین کو شادی کے جوڑے میں چھوڑ کر بھاگ گیا تھا، شکر ہے اس کی اصلیت کھل گئی، علی نے طنزیہ جواب دیا۔ کیا یہ سچ ہے فہد؟ تم تو دھوکے باز نکلے، سونیا غصے سے بولی۔ سونیا میری بات سنو، یہ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ لڑکی خود شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، فہد نے صفائی دی۔ واہ فہد بھائی، ذرا وہ وائس نوٹ سنا دیں جو آپ نے تائی جان کو بھیجا تھا، یا میں سناؤں؟ حورین نے وار کیا۔ مجھے تمہاری کوئی بات نہیں سننی فہد، ہمارا رشتہ ختم، سونیا یہ کہہ کر چلی گئی۔ تم دونوں نے میری زندگی عذاب بنا دی ہے، میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا، فہد نے غصے سے کہا۔ زندگی عذاب تم نے خود بنائی ہے فہد، اب دفع ہو جاؤ ورنہ میں مینیجر کو بلا لوں گا، علی نے سختی سے کہا۔ فہد کے جانے کے بعد خالہ شمیم بولی۔ حورین، تم سچ میں بہت سمجھدار اور بہادر لڑکی ہو، خالہ جان یہ سب علی کی وجہ سے ہے، جو ہر قدم پر میرے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، یہی میری طاقت ہے، حورین نے کہا۔ اب مجھے مکھن نہ لگاؤ، تمہارا دماغ واقعی تیز ہے، اب جلدی کھانا ختم کرو، علی نے ہنستے ہوئے کہا۔ اللہ تم دونوں کو بری نظر سے بچائے، تم ایک دوسرے کے لیے ہی بنے ہو، تائی جان نے دعا دی۔ آمین۔ اور علی، اب اس کامیابی کی خوشی میں میرا منہ میٹھا کراؤ، حورین نے فرمائش کی۔ حورین، آج خالہ شمیم جا رہی ہیں، تم نے کوئی تیاری کی ہے یا وہ جاتے جاتے پھر کوئی تانا دے کر جائیں گی؟ علی نے صبح کچن میں پوچھا تو حورین نے اعتماد سے جواب دیا کہ تم فکر کیوں کرتے ہو علی، میں نے ان کے لیے ان کی پسند کا جوڑا اور مٹھائی کا ڈبہ پیک کر دیا ہے، وہ اب خوش ہو کر ہی جائیں گی۔ خالہ شمیم اپنا بیگ لیے ڈرائنگ روم میں آئیں تو علی نے ان کا بیگ اٹھاتے ہوئے کہا کہ خالہ جان، آپ اتنی جلدی جا رہی ہیں، کچھ دن اور رک جاتی تو اچھا لگتا، جس پر خالہ نے نرمی سے جواب دیا کہ بس بیٹا، میرا جتنا کام تھا وہ ہو گیا، میں تو حورین کو لے جانے آئی تھی، لیکن تم دونوں کو دیکھ کر میرا ارادہ بدل گیا۔ حورین نے تحفہ خالہ کی طرف بڑھایا اور ان کا شکریہ ادا کیا تو خالہ نے حورین کا ماتھا چوم کر کہا کہ میں غلط تھی حورین، علی جیسا لڑکا قسمت والوں کو ملتا ہے، تم دونوں کا رشتہ دوستی سے بڑھ کر ایک دوسرے کی ڈھال ہے، اللہ اسے سلامت رکھے۔ خالہ کی بات پر تائی جان نے خوش ہو کر کہا کہ بہن، آپ نے آج میرا دل جیت لیا، مجھے ڈر تھا کہ آپ کہیں ناراض ہو کر نہ جائیں۔ خالہ کے جانے کے بعد علی نے سکون کا سانس لیتے ہوئے کہا کہ یار حورین، آخرکار مشن مکمل ہوا، مجھے یقین نہیں آ رہا کہ خالہ شمیم تعریف کر کے گئی ہیں، تو حورین نے شرارت سے جواب دیا کہ یہ سب میری اداکاری اور تمہاری شرافت کا کمال ہے، ورنہ خالہ کو آرام کرنا آسان نہیں تھا۔ علی نے پوچھا، خالہ کے جانے کی خوشی میں اب باہر جانے کا کیا پروگرام ہے؟ تو حورین نے مسکرا کر کہا کہ آج میں گھر پر ہی تمہاری پسند کا کھانا بناؤں گی، کیونکہ تم نے میرا بہت ساتھ دیا ہے، علی نے کہا لگا کر مذاق اڑایا کہ حورین تم کھانا بناؤ گی؟ مجھے اپنی جان پیاری ہے، کہیں تم نمک کی جگہ چینی نہ ڈال دو، جس پر حورین نے مصنوعی غصے سے کہا تمہاری ہمت کیسی ہوئی میرے فن پر شک کرنے کی، اب میں ایسا کھانا بناؤں گی کہ تم انگلیاں چاٹتے رہ جاؤ گے، علی نے ہنستے ہوئے کہا ٹھیک ہے بیگم، ہم بھی دیکھ لیتے ہیں آپ کے ہاتھ کا جادو، میں تب تک آفس کا کام نپٹا لوں۔ علی اپنے کمرے میں کام کر رہا تھا کہ کچن سے آنے والی خوشبو نے اسے حیران کر دیا اور وہ فوراً کچن میں پہنچ کر بولا، واہ حورین، ماننا پڑے گا، خوشبو تو بہت لاجواب ہے، کیا واقعی تم نے بنایا ہے یا کسی سے منگوایا ہے؟ حورین نے چمچہ ہلاتے ہوئے فخر سے جواب دیا، مسٹر علی، میں نے کہا تھا نا کہ شک مت کرنا، یہ میری خاص کڑاہی ہے جس کا ذائقہ تم کبھی نہیں بھول پاؤ گے، اب جلدی سے تائی جان کو بلاؤ تاکہ ہم سب مل کر کھائیں۔ تائی جان نے کھانے کی میز پر آ کر نوالا لیا تو ان کا چہرہ کھل اٹھا اور وہ بولیں گے، حورین بیٹی، تم نے تو کمال کر دیا، ایسا ذائقہ تو میرے ہاتھ میں بھی نہیں، علی تم بہت خوش نصیب ہو کہ تمہیں ایسی سگڑ بیوی ملی ہے، علی نے ہنستے ہوئے کہا، تائی جان ابھی تو یہ شروعات ہے، لگتا ہے اب مجھے روز نئے ذائقے چکھنے کو ملیں گے، ورنہ میں تو اسے صرف چائے پینے والی ہی سمجھتا تھا۔ حورین نے شوخی سے جواب دیا، چائے تو میری کمزوری ہے ہی، لیکن اب میں نے سوچا ہے کہ اس گھر کی ملکہ بن کر سب کے دل جیت لوں گی، آخر کب تک تم مجھے ہیروئن بننے کا تانا دو گے؟
کھانا کھانے کے بعد علی نے سنجیدگی سے حرین کا ہاتھ تھام کر کہا، سچی بات بتاؤں حرین، جب تم خوش ہوتی ہو تو مجھے لگتا ہے کہ زندگی کی ساری مشکلیں ختم ہو گئی ہیں۔ میں ہمیشہ تمہیں اسی طرح مسکراتے دیکھنا چاہتا ہوں۔ حرین کی آنکھوں میں نمی آ گئی اور اس نے مسکرا کر جواب دیا، جب تک تم میری ڈھال بن کر میرے ساتھ کھڑے ہو مجھے دنیا کے کسی غم کا ڈر نہیں۔ تم میرے بہترین دوست تھے اور اب بہترین جیون ساتھی ہو۔ تائی جان نے دونوں کو پیار سے دیکھا اور بولی کہ بس اب تم دونوں یوں ہی ہنستے کھیلتے رہو، یہی اس گھر کی اصلی رونق ہے۔ اب علی تم حرین کو کہیں گھمانے لے جاؤ کیونکہ اس نے آج بہت محنت کی ہے۔ علی نے فوراً گاڑی کی چابیاں اٹھائیں اور کہا، حکم سر آنکھوں پر، چلو حرین، آج کی آئس کریم میری طرف سے ٹریٹ ہوگی۔ حرین نے ہنستے ہوئے اپنا دوپٹہ سنبھالا اور بولی کہ چلو پھر دیر کس بات کی، کہیں دکان بند نہ ہو جائے۔ آئس کریم کھاتے ہوئے علی نے حرین کا ہاتھ تھام کر کہا، آج ہماری سفر کی تمام الجھنیں ختم ہو گئی ہیں۔ فہد اپنی اوقات کو پہنچ گیا، خالہ مان گئی اور میری پروموشن بھی ہو گئی۔ اب بس تمہاری خوشی ہی میرا مقصد ہے۔ حرین نے مسکرا کر جواب دیا کہ علی، زندگی کی اصل کامیابی یہ نہیں کہ سب کچھ مل جائے، بلکہ یہ ہے کہ ہر مشکل میں کوئی تمہارا ہاتھ تھامنے والا ہو، اور تم نے وہ دوستی اور محبت کا رشتہ بخوبی نبھایا ہے۔ علی نے جذبات سے کہا، میں نے ہمیشہ تمہیں ایک چلبلی دوست سمجھا، مگر تم تو میری زندگی کی سب سے مضبوط بنیاد نکلی۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ ہمارا یہ ساتھ ہمیشہ اسی طرح رہے گا۔ حرین نے ہنستے ہوئے کہا، وعدے تو ٹھیک ہیں، بس یہ یاد رکھنا کہ میری چائے اور نخرے کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ اب گھر چلیں کیونکہ تائی جان ہمارا انتظار کر رہی ہوں گی۔ دونوں جب گھر پہنچے تو تائی جان اور پورے گھر کی دعاؤں نے ان کا استقبال کیا۔ علی اور حرین نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور انہیں احساس ہوا کہ سچی محبت وہی ہے جو دوستی کے راستے سے گزر کر ایک دوسرے کا مان بن جائے۔ اسی خوشگوار احساس کے ساتھ ان کی زندگی کا یہ نیا اور خوبصورت باب ایک مکمل اور کامیاب رشتے کی صورت میں ہمیشہ کے لیے جڑ گیا۔